नाज़रीन, welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी with your host आयशा गिलानी। जैसे कि आप जानते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस का होम ऑफिस अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में है, बिल्कुल कैपिटल हिल बिल्डिंग के सामने। इस साल नवंबर 8 को अमेरिका के 58 सदरती इलेक्शंस होंगे। इस वक्त अमरीकी अपनी पार्टीज के प्रेसिडेंशियल उम्मीदवारों को चुनने के अमल से गुजार रहे हैं। अगरचे ये खासा लंबा प्रोसेस होता है, इसमें अमेरिका के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी बहुत दिलचस्पी पाई जाती है। तो यहाँ वर्ल्ड पॉलिटिकल कैपिटल में रहते हुए हमारा तो फर्ज बनता है कि हम आपको दिखाएं कि बिहाइंड द सीन्स सियासत में क्या हो रहा है पाकिस्तानी अमेरिकन और बाकी इमिग्रेंट्स की नजरों से। सो आज के शो में देखते हैं कि अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी क्या सियासी रुझान रखते हैं। कनेटिकट के एक शहर का पहला मुसलमान मेयर और एक पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर, क्या कनेक्शन है दोनों का। इस साल अमरीकी इलेक्शंस का एक हॉट इशू इमिग्रेशन। अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन की एक बड़ी तादाद आबाद है और खुशाइन बात तो ये है कि ये पाकिस्तानी अमेरिकन न सिर्फ अमेरिका के कल्चर का हिस्सा बन रहे हैं बल्कि अमेरिकी सियासत में भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। आज मदीहा अनवर आपकी मुलाकात करवा रही हैं एक ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन बाप और बेटे से जो एक ही घर का हिस्सा होते हुए भी दो बहुत मुख्तलिफ सियासी नजरियात रखते हैं। आइए देखते हैं। 2016 अमेरिका में सदारती इंतखाबात का साल है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से नामजदगी हासिल करने की दौड़ अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका भर में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और इन कम्युनिटीज में पाकिस्तानी अमेरिकन भी किसी से पीछे नहीं। मिलिए आतिफ कर्नी से, जो पेशे के एतबार से एक हाई स्कूल टीचर हैं मगर सियासत से गहरा शगफ रखते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सेनेट की सीट के लिए इंतखाब भी लड़ चुके हैं। कम्युनिटी खिदमत के लगे क्योंकि मैं 8 साल में मिलिट्री में भी रह चुका हूँ और 7 साल टीचिंग करता हूँ, तो मुझे पब्लिक सर्विस का बहुत शौक़ है। कम्युनिटी के लिए काम करने का बहुत शौक़ है। जब मैं 3 साल पहले डिसाइड कर रहा था कि किस पार्टी के लिए रन करूं, तो 2 ऑप्शन थे। एक रिपब्लिकन पार्टी है अमेरिका में और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो मैं देख रहा था कि जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, पर्सनल प्रिंसिपल्स, किस पार्टी के साथ ज़्यादा मैच करते हैं। तो मैंने डेमोक्रेटिक पार्टी को इसलिए पिक किया क्योंकि एक्चुअली डेमोक्रेट पार्टी को जिस एरिया में मैं रहता हूँ बहुत दिक्कत होती है जीतने में क्योंकि रिपब्लिकन एरिया है। मगर मैंने इसलिए डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ क्योंकि बहुत सारे जो उनके प्रोग्राम्स हैं, सोशल प्रोग्राम्स हैं, पब्लिक एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है काफ़ी उन चीज़ों के लिए लड़ती है। तो इसलिए मैंने डेमोक्रेटिक पार्टी से इलेक्शन लड़ा। आतिफ, ये भी बताइएगा कि बतौर एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी अमेरिकन होने के नाते कितना मुश्किल था कि आपने टिकट हासिल किया डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से, तो क्या कोई मुश्किलात उसमें आपको पेश आई बतौर एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान होने के? जी हाँ, ज़रूर क्योंकि मैं जिस रीजन में रहता हूँ वो काफ़ी कंजर्वेटिव रीजन कहलाता है। उसमें पॉपुलेशन जो है माइनॉरिटीज़ की पाकिस्तान की बहुत कम है शायद, और मुसलमानों की तकरीबन सिर्फ 1% है और काफ़ी मतलब हिस्टोरिक एरिया है जिसमें मतलब वाइट अमेरिकन की तादाद काफ़ी है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि आपके लिए जीतना, आप हमें बहुत पसंद है कि आपका मिलिट्री बैकग्राउंड है, आप टीचर हैं, पब्लिक सर्विस बहुत मतलब सालों से मतलब हैं उसमें शामिल, मगर आपका जीतना मुसलमान होना बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल जो सिचुएशन है अमेरिका में और दुनिया भर जो हो रहा है टेररिज्म के साथ, आईसिस के साथ, और अमेरिका में काफ़ी टेंशन्स हैं आजकल मुसलमानों के लिए कि भाई उनको मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं, या एवरेज वोटर ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो पार्टी टिकट लेना जो है दोनों पार्टी से काफ़ी मुश्किल है। तो मुझे ये इस तरह की दिक्कत हुई थी। आतिफ, 2016 अमेरिका में सदारती इंतखाबात का साल है, कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप ये साल, ख़ास तौर पर मुसलमानों के तनाज़ुर के अंदर अगर इस इलेक्शन को देखा जाए? बहुत ज़रूरी है कि मेरे टाइप के लोग, पाकिस्तानी लोग जो हैं और इन्वॉल्व हों और आगे बढ़ें और अपने लिए खड़े हों कि लड़ें कि भाई हम लोग जो हैं अमेरिकन हैं, हम अपने टैक्सेस पे करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, हम डॉक्टर हैं, हम टीचर हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा भी हिस्सा है अमेरिका में, हमें भी ये हमारी ये ज़रूरतें हैं और हमें ये चाहिए और हम लोग रिस्पेक्ट से मतलब आपको पेश आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। मैं इनकरेज कर रहा हूँ लोगों को कि वो अपनी रिसर्च करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप जाके रिपब्लिकन को वोट डालें या डेमोक्रेट को वोट डालें। मैं ये कहूँगा कि आप इंडिविजुअल को रिसर्च करें। मेरे ख़्याल से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं
ان کے علاوہ اور سب لوگ ٹھیک ہے، مگر ان کے لیے ڈیفینیٹلی آپ ووٹ نہ ڈالیں، کیونکہ وہ ریپبلکن بھی نہیں ہے میرے اوپینین میں. میں ان کو کہتا ہوں وہ نیو فیشسٹ ہیں، کیونکہ وہ ہیٹ اور بگیٹڈ ہیں، مطلب وہ غلط باتیں کر رہے ہیں. تو الیکشن بہت ضروری ہے، کیونکہ جب پریزیڈنٹ جو ہے امریکہ میں جب وہ الیکٹ ہوتا ہے تو وہ پورا جو ہے کلچر بدل جاتا ہے امریکہ کا. جب پریزیڈنٹ اوباما الیکٹ ہوئے تھے تو پورا کلچر بدل گیا تھا 8 سال پہلے کہ بھائی فرسٹ افریقن امریکن بلیک پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے. اب ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شہاب قرنی سے، جن کا ایک حوالہ ریپبلکن پارٹی کا سپورٹر ہونا ہے اور دوسرا حوالہ یہ ہے کہ شہاب قرنی عاطف قرنی کے والد ہیں. ایک ہی گھر سے تعلق رکھنے کے باوجود والد اور بیٹے کے سیاسی نظریات بالکل مختلف ہیں. جی میں ریپبلکن پارٹی میں 1994 سے ہوں. 94 سے 98 تک جو اسٹیٹ آف میریلینڈ کی ریپبلکن پارٹی ہے اس کی سینٹرل کمیٹی کا ممبر بھی رہ چکا ہوں. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیو امیگرینٹس ہیں، خاص کر اس خطے سے جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کی جو فیملی ویلیوز ہیں اور ان کی اور جو ویلیوز ہیں، پرو بزنسز ہماری اپروچ ہے، ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، وہ ریپبلکن ایجنڈا سے بہت قریب ہیں. ہم دیکھتے ہیں جب آپ کے گھر کی بات کریں تو آپ کے بیٹے سے ہم نے بات کی عاطف قرنی سے، وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ہیں اور بالکل ایک بڑا اب مختلف سٹانس رکھتے ہیں. تو کیا آپ کے گھر کے اندر کوئی اختلاف چلتا ہے اوپینین کے اوپر پولیٹکس کے حوالے سے؟ نہیں، ہمارا بڑا ہیلدی اور پروڈکٹیو کنورسیشن ہوتا ہے. اختلاف کی بھی بات یہ ہے کہ جو ریپبلکن پارٹیز میں نے آپ کو بتایا کہ جو ویلیوز ہیں ہماری جو نیو امیگرینٹس کی، اس سے وہ ہمارے قریب ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو ریپبلکنز مائنورٹی آؤٹ ریچ کے انیشیٹیوز ہیں، اگر آپ دونوں پارٹی کو کمپیئر کیجئے تو مائنورٹیز کس کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ بھئی افرو امریکنز کو کرتے ہیں، ہسپینکس کو کرتے ہیں، گیز اینڈ لیسبین ہے، لیبر یونین ہے. وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا بیس ہے. ریپبلکن میں ایسا نہیں ہے، ان کے ویلیوز ڈفرینٹ ہیں. تو جو نیو امیگرینٹس ہیں، جو ہارڈ ورکنگ بزنس ہیں، جو فیملی ویلیوز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ریلائی کرتے ہیں، ان سے کے لیے تو ریپبلکن پارٹی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے اور وہ ہمارا بیس ہے، اور وائس ورسا. اب ایک بریک لیتے ہیں بٹ ڈونٹ گو اینی ویئر، کیونکہ اس کے بعد ایک امریکی شہر کی تاریخ کے پہلے مسلم میئر اور ایک پاکستانی امریکن ڈاکٹر، کیا رشتہ ہے ان کا آپس میں؟ میرے ذہن میں اس طرح تھا کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اپنے مریض کے علاج کے علاوہ اپنی کمیونٹی کا علاج بھی کرنا چاہیے. بتاتی ہوں ایک بریک کے بعد. یہ سال امریکہ میں الیکشنز کا سال ہے اور امریکہ بھر میں سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے. امریکہ میں سیاست اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کی بات ہو تو سابق میئر ایم سعود انور کا نام یہاں ضرور لیا جاتا ہے، جنہوں نے حال ہی میں امریکی ریاست کنیکٹک سے ریاست کے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے. ایم سعود انور نے سال 2013 میں اس وقت تاریخ رقم کی تھی جب وہ کنیکٹک کے شہر ساؤتھ ونڈسر سے پہلے مسلمان میئر منتخب ہوئے. سعود انور پاکستانی امریکن ہے اور پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر. سعود انور سے ایک تفصیلی ملاقات ثاقب الاسلام کے ساتھ. امریکی ریاست کنیکٹک 50 امریکی ریاستوں میں آبادی کے لحاظ سے 29ویں نمبر پر ہے، جبکہ تقریباً 35 لاکھ کی آبادی کی اس ریاست میں قریباً 1 لاکھ مسلمان بھی بستے ہیں. کنیکٹک میں آباد مسلمان زیادہ تر کاروباری شعبے سے منسلک ہیں، لیکن اسی ریاست کے شہر ساؤتھ ونڈسر میں مسلمان آبادی تو نہایت کم ہے، لیکن اس شہر کی سیاست میں ایک مسلمان نمائندہ ضرور موجود ہے. ون ٹاؤن ون فیوچر، یہ ہے مورو امریکی ریاست کنیکٹک کے شہر ساؤتھ ونڈسر کا، اور یہ شہر امریکہ بھر میں شہ سرخیوں کی زینت اس وقت بنا جب سال 2013 میں اس نے ایک پاکستانی امریکن مسلم کو میئر منتخب کیا. آج ہم موجود ہیں ساؤتھ ونڈسر کے ٹاؤن ہال میں اس بارے میں مزید جاننے کے لیے. پاکستانی نژاد سعود انور اس شہر میں ایک جانا پہچانا نام ہے، جو پیشے کے اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور سال 2011 میں شہر کے کونسل ممبر منتخب ہوئے تھے. لیکن سال 2013 میں سعود انور نے اس وقت تاریخ رقم کی جب وہ ریاست کنیکٹک کی تاریخ میں پہلے مسلمان میئر منتخب ہوئے. آپ فزیشین تھے، ایک امریکن ڈریم گزار رہے تھے زندگی، پالیٹکس میں کیوں آ گئے؟ ثاقب، ہوتا یہ ہے کہ میرے ذہن میں اس طرح تھا کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو
آپ کو اپنے مریض کے علاج کے علاوہ اپنی کمیونٹی کا علاج بھی کرنا چاہیے. تو اس حالات میں ہم ایک تو یہ وجہ تھی کہ جی میں اپنی کمیونٹی میں ایسی چیزیں دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے پریشانی تھی کہ ہمارے ٹاؤن کو کچھ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے, مسلمان بھی اس ملک میں ہیں, دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, جوز بھی ہیں, ہر بندہ پالیٹکس میں کسی لیول پہ انوالوڈ ہے. تو مسلمانوں کو بھی انوالو ہونا چاہیے کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو, ہمارا مذہب کہتا ہے کہ تمام ارد گرد کے جو لوگ ہیں سب لوگوں کے ساتھ آپ پیار محبت سے رہو اور ان کا خیال کرو. اور جب آپ خیال رکھنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ لوگ آپ کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہمارے مسائل کو حل کر رہے ہیں, آپ ہماری مدد کر رہے ہیں. جب وہ سب مل کے جب آپس میں بیٹھ کے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگ نے فیصلہ کیا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو آگے ہمارے ٹاؤن کے اندر آپ الیکشن میں آؤ اور ہمارے کو لیڈ کرو. Dr. Saud Anwar is believed to be the first Muslim mayor in Connecticut, if not all of New England. And we welcome you, sir. Thank you for having me here. You are officially the mayor now. Absolutely. All right. تو آپ کے لیے کیسا ایکسپیرینس تھا ایک مسلمان کے طور پر آگے آنا؟ مسلمان تو ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے, سب کو معلوم ہے مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. تو بس آپ اپنی زندگی جس طرح حکم ہے اس طرح گزارتے ہیں. اس میں کسی بھی طریقے سے آپ کا مذہب ہرڈل نہیں ہے بلکہ آپ کی مدد کرتا ہے. جیسے دوسرے مذاہب, ہر مذہب میں یہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ پیار کرو. اور جب میں ٹاؤن کونسل میں آیا تو پھر ذمہ داری آپ کی بڑھ جاتی ہے. بڑھ اس طرح جاتی ہے کہ آپ صرف ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں جو کہ آپ کے دوست ہیں, جو کہ آپ کے جاننے والے ہیں, جو آپ کی پارٹی والے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہر ایک شخصیت کے اوپر ہے. So trying to see what we need to do to try and help our community in various ways. سعود انور نے میئر کے طور پر شہری حقوق کے لیے اور اداروں میں امتیازی سلوک کو ختم کرنے کے لیے گراں قدر کام کیا ہے. Has been a rude awakening for us as a community. No tragedy should go by without learning from it. اس کے علاوہ صحت کے شعبے میں ان کی کوششوں کو بھی بہت سراہا گیا. ایک میئر کے طور پر سعود نے مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات استوار کرنے کے لیے مختلف پروگرامز ترتیب دیے. مسلمان جو یہاں امریکہ میں مقیم ہیں ان کے اور جو پولیس والوں کے آپس کے تعلقات صحیح نہیں تھے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کو بری طریقے سے حملہ کرے یا تکلیف دے یا ان سے نفرت کرے تو ہم سب سے پہلے تو پولیس کو بلائیں گے کہ بھائی ان کا سنبھالو ان لوگوں کو. مگر اگر پولیس آپ کو نہ جانتی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے ان کو بتائیں گے. تو اسی لیے ان سے ریلیشن شپ پیدا کرنے کے لیے کام شروع کیا. تو یہاں پہ اسٹیٹ آف کنیٹیکٹ میں ہر شہر, موسٹ آف دا جو شہر ہیں ان کے لوگوں سے ہم نے لوکل پولیس سے تعلقات پیدا کیے ہیں. دوسرا ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ مذہب کی بیسک انفارمیشن جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹس کو بتا رہے ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہوئے کہ مسلمان کیا ہیں. یہ جو دوسرے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس یا جو ایکسٹریمسٹ لوگ جو بتا رہے ہیں, ہم مذہب اس سے بالکل مختلف ہے. مذہب صرف پیار کا ہے, آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہے اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا ہے. اس طرح کے کچھ واقعات ہوتے ہیں جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ پاکستانیوں کا نام آتا ہے. آپ کو کس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے. ایک تو کیونکہ ہمارے کو تکلیف مختلف لیول کی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو جو ہمارے امریکی شہری مارے جائیں, جو انسان جہاں جہاں مارے جاتے ہیں اس کی تکلیف ہر انسان کو ہوتی ہے. تو ایک تکلیف تو ان کی جانے کی ہوتی ہے ہم سب کو. دوسری اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی نے ہمارے مذہب کو غلط طریقے سے کرپٹ کر کے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے دوسرے انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے, جو کہ مذہب کا بالکل حصہ نہیں ہے اور وہ مذہب کے بالکل خلاف ہے. تو اس چیز کے اوپر بہت غصہ آتا ہے. اور اگر وہ ان کا تعلق کسی بھی طریقے سے ہمارے جو ملک جو پاکستان سے ہو تو پھر دل ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ شہر کی سیاست کے بعد اب ریاستی سطح پر انتخابات میں حصہ لے کر ان تمام کاموں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جو انہوں نے میئر کے طور پر شروع کیے تھے. اس نومبر میں کوشش کروں گا کہ یہاں سے اپنے ٹاؤن کی طرف سے میں اسٹیٹ کا ریپرزینٹیو بننے کی کوشش کروں گا. اس وقت اسپیشلی الیکشن کا ایئر ہے, آپ کو کیا خیال ہے کہ مسلمانوں کا پالیٹکس میں آنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. ہر شخص کو الیکشن کے اندر اپنا ووٹ ڈالنا تو بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے لیڈرشپ کی, تاکہ ہم سارے لوگوں کو دکھائیں مذہب میں کیا کیپیسٹی ہے. اور اگر آپ خود طاقتور ہیں, اسٹرانگ ہیں, تو آپ دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں. تو اب کمزور ہونا گناہ ہے کہیں بھی. سعود کا کہنا ہے کہ کراچی سے شکاگو تک اور پھر شکاگو سے ساؤتھ ونڈسر تک
ایک طالب علم سے ڈاکٹر تک اور پھر ایک ڈاکٹر سے ایک امریکی شہر کے میئر تک، انہوں نے اپنے اس سفر میں جو کچھ سیکھا، ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنے ان تجربات کو امریکہ میں جوان ہونے والی نہ صرف مسلمانوں اور پاکستانیوں کی بلکہ تمام تارکین وطن کی نئی نسل سے بانٹیں۔ And it is important that you go out and vote on November 3rd. Thank you. اب ایک چھوٹی سی بریک، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امیگریشن کا معاملہ کافی سنجیدہ ہے کیونکہ لوگ ہر وقت بارڈر پار کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک بہتر زندگی کی تلاش میں امریکہ آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا ہی میرے والدین نے کیا۔ امریکہ جیسے میلٹنگ پاٹ میں امیگریشن صدارتی انتخاب کی مہم کا سینٹرل فوکس نہ ہو، مشکل ہے۔ We'll be right back. Welcome back. ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں 1 کروڑ 10 لاکھ غیر قانونی شہری رہائش پذیر ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس سال امیگریشن کا ایشو امریکی صدارت کی انتخابی مہم کا مرکزی موضوع ہے۔ عام امریکی بھی اس معاملے میں اتنی ہی دلچسپی لا رہے ہیں جتنا کہ صدارتی امیدوار۔ واردہ خلیل بتا رہی ہیں کہ اس الیکشن کیمپین میں امیگریشن کا ایشو کیسی توجہ پا رہی ہیں دونوں بڑی پارٹیز کے کنٹیسٹنٹس کی جانب سے۔ امریکی صدر باراک اوباما اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جامع امیگریشن اصلاحات اور شہریت کے لیے راہ ہموار کرنے کے نظام کے قیام کے خواہاں ہیں، جبکہ ریپبلکن امیدوار تارکین وطن کی عام معافی کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر ریپبلکن صدارتی امیدواروں نے غیر قانونی امیگریشن کے مسئلے کو معاشی پریشانیوں اور قومی سلامتی کے خدشات کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جیسا کہ صدارتی امیدوار ٹیڈ کروز کی انتخابی مہم کے اس اشتہار سے بھی مکمل واضح ہے۔ اور یہ اشتہار ہے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ He'll stop illegal immigration by building a wall on our southern border that Mexico will pay for. ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ جون میں امیگریشن کا مسئلہ اٹھا کر اس معاملے کو صدارتی مہم کا مرکز بنا دیا ہے۔ When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. جہاں بہت سے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے ناراض ہیں، وہیں ڈونلڈ ٹرمپ بہت سے امریکیوں کی آواز بھی بن رہا ہے۔ یہ کہنا ہے جان فورٹیئر کا۔ ریپبلکن پارٹی کا ایک بڑا حصہ ہے جو امیگریشن کے بارے میں فکر مند ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ایشو کو اپنا کر سبقت حاصل کر لی ہے۔ اب دوسرے امیدوار اس پر ان کی ہاں میں ہاں ملا سکتے ہیں، لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے جنہوں نے اس حوالے سے ایک سخت موقف اختیار کیا، جبکہ باقیوں کی اس حوالے سے کوئی مضبوط رائے نہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے دیگر امیدوار بھی شامی اور عراقی تارکین وطن کو مسترد کرنے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے پیچھے ہیں، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی کے امیدوار ریپبلکنز کی مبینہ تارکین وطن مخالف بیان بازی کو مسترد کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوششوں میں ہیں۔ ایک بھی ریپبلکن امیدوار ایک بھی امریکی شہریت کے لیے حقیقی راستے کی واضح اور مستقل بنیاد پر حمایت نہیں کرتا۔ سینیٹر مارکو روبیو وہ شخص ہیں جنہوں نے 2013 کا امیگریشن بل بنانے میں مدد کی، اور اب وہ اسی کے خلاف ہیں۔ وہ سب انتہا پسندی کی جانب اور اصل امریکی اقدار سے دور جا رہے ہیں۔ and away from the rest of America. I was appalled that so many voices, including some... مجھے یہ سب دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا کہ بہت سی آوازیں جن میں سے کچھ ڈیموکریٹک پارٹی میں سے بھی ہیں اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ انسانی بحران سے دوچار تارکین وطن بچوں کی ایک بڑی تعداد کو بارڈر سے ہی واپس بھیج دیا جائے۔ پناہ لینے کے خواہش مند خاندانوں اور بچوں کے حوالے سے امریکہ پر ایک بین الاقوامی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ Seeking refugee status. حال ہی میں کیے جانے والے ایک پول کے مطابق 80% امریکی امیگریشن کے مسئلے کو صدارتی امیدوار کے انتخاب کے حوالے سے اہم معاملہ قرار دے رہے ہیں۔ ایسے میں جب امریکہ میں 1 کروڑ سے اوپر غیر قانونی تارکین وطن رہ رہے ہیں، واحد چیز جس پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز متفق ہیں وہ ہے ان کی رائے میں امریکی امیگریشن سسٹم کا ناکارہ ہو جانا۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق اس سال ہونے والے امریکی پریزیڈنشل الیکشنز کے ووٹرز نسلی لحاظ سے اب تک کی امریکی ہسٹری کے سب سے متنوع ووٹرز ہوں گے۔ ووٹ ڈالنے کا اہل ہر تیسرا امریکی کسی نہ کسی نسلی اقلیت سے ہوگا، جیسے سیاہ فام، ہسپینک یا پھر ایشین، اور ان میں اکثریت ہوگی ہسپینک ووٹرز کی۔
نیشنل ایسوسیشن آف لٹینو الیکٹڈ اینڈ اپوائنٹڈ آفیشلز ایجوکیشنل فنڈ امریکہ میں ہسپانوی شہریوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں. اس ادارے کے مطابق آدھے سے زائد لٹینی شہری ووٹنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس میں بڑی تعداد ان لٹینی شہریوں کی ہے جنہوں نے حال ہی میں قانونی طریقے سے امریکی شہریت حاصل کی ہے. برگوس فیملی جیسے 2 کروڑ 80 لاکھ لاطینی شہری اس سال امریکی انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہوں گے. شادی کے 25 سال اور 5 بچوں کی پیدائش کے بعد مریا ایلینا اور رنے برگوس کی کئی معاملات پر رائے ایک ہی ہو چکی ہے. اس میں ووٹنگ سے متعلق فیصلہ بھی شامل ہے. ہم عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ووٹ پر نشان لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مارکنگ کرنا شروع کرتے ہیں. ہم مل کر فیصلہ کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. امریکہ میں پیدا ہونے والے ان کے بچوں میں سے 4 بچے عمر کے حساب سے 2016 کے صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں. مونیکا برگوس کے لیے یہ پہلے صدارتی انتخابات ہوں گے جس میں وہ اپنا ووٹ ڈالیں گی. ان کا کہنا ہے کہ امیگریشن جیسے معاملات پر امیدواروں کی رائے انہیں بہترین امیدوار منتخب کرنے میں ان کی مدد کرے گی. امیگریشن کا معاملہ کافی سنجیدہ ہے کیونکہ لوگ ہر وقت بارڈر پار کرتے ہیں. وہ ہمیشہ ایک بہتر زندگی کی تلاش میں امریکہ آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا ہی میرے والدین نے کیا. مریا ایلینا میکسیکو میں پیدا ہوئی تھیں، لیکن ان کی والدہ کی امریکی شہریت ہونے کے باعث انہیں امریکی شہریت حاصل کرنے میں مدد ملی. جبکہ ایل سلواڈور کی خانہ جنگی سے بھاگنے والے رنے برگوس غیر قانونی تارک وطن کی حیثیت سے امریکہ پہنچے تھے. ریگن انتظامیہ کے تحت انہیں عام معافی، امریکی شہریت اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوا. مجھے امریکی انتخابات میں حصہ لینے کا اہل ہونے پر انتہائی خوشی ہوئی، کیونکہ میرے خیال میں کسی دوسرے ملک سے آ کر یہاں انتخابات میں حصہ لینے کے قابل ہو سکنا ایک بہت اہم موقع ہے. اگر آپ کا تعلق ایسے ملک سے ہو جہاں بعض اوقات نہ آپ کو حقوق دیے جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی آپ کی سنتا ہے، تو یہاں ووٹنگ کا حق مل جانا بہت اہم ہے. امریکہ میں حال ہی میں شہریت حاصل کرنے والے افراد کی آواز کو اہمیت دی جائے تو یہ بہت سے امیگرینٹس اور ان کے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ امریکی سیاست میں دلچسپی لیں. ایسا ماننا ہے نلیو ایجوکیشنل فنڈ کے اتورو وارگاس کا. ان کے خیال میں کئی نسلوں سے امریکہ میں رہنے والے لاطینی شہری کم ہی ووٹ ڈالتے ہیں. میکسیکن امریکن جو صرف انگلش بولتے ہیں کیونکہ وہ یہی ایک زبان جانتے ہیں. ایسا ہی معاملہ پورٹو ریکو اور دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والے لاطینی باشندوں کا بھی ہے. بدقسمتی سے ان میں سے بہت سے لوگ امریکی سیاست پر اعتماد کھو چکے ہیں. نلیو ایجوکیشنل فنڈ مزید لاطینی افراد کی ایسے فون بینک کے ذریعے سے ووٹ ڈالنے کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. اس کے مطابق جہاں بہت سے لاطینی شہری ڈیموکریٹ پارٹی کے حمایتی ہیں، وہیں کسی پارٹی سے وابستگی نہ رکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. در حقیقت لاطینی شہریوں کی بڑی تعداد اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار کرنے سے انکار کر رہی ہے یا وہ آزاد خیالات کی حامی ہے. ان میں برگوس کی فیملی بھی شامل ہے. ہمیں پارٹیوں کے درمیان توازن دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی سب سے کم بری ہے اور ہم کس پارٹی کے ساتھ زیادہ خوش رہیں گے. کوئی بھی ایک فرد، جماعت یا فیصلہ 100% درست نہیں ہو سکتا. برگوس کے خاندان کا کہنا ہے کہ جہاں وہ 2 ریپبلکن امیدواروں سینیٹر مارکو روبیو اور ٹیڈ کروز پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، وہیں ان کا ہماری نسل سے ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ صدر لاطینی اقدار کا بھی حامل ہو. تھینکس گائز، دیکھنے کے لیے شکریہ. اب میرا جانے کا وقت آ چکا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہمارے اس فیس بک پیج کو پلیز لائک کریے گا، اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.